अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 सितंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 19 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ दो तरफ़ा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यह मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब गाज़ा में इजराइल और हमास के दरमियान गुज़िश्ता एक साल से जंग जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गाज़ा में इंसानी सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और फ़लस्तीनी अवाम के लिए हिंदुस्तान की मुसलसल हिमायत की तस्दीक़ की। वज़ारत ख़ारजा ने आज पीर की सुबह एक बयान जारी करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। फ़लस्तीन के लोगों की तस्दीक़ की जाए। वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी तनाज़े पर हिंदुस्तान की मुस्तहकम और उसूली पॉलिसी का इआदा किया। उन्होंने तनाज़े को पुरअमन तरीक़े से हल करने के लिए जंगबंदी, यरग़ुमालियों की रिहाई और बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल तलाश करने पर जोर दिया। मोदी ने जोर देकर कहा कि सिर्फ दो रियासती हल ही खित्ते में देरीपा अमन और इस्तेहकाम फराहम कर सकता है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि हिंदुस्तान फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले पहले ममालिक में से एक है और अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की रुकनीत के लिए हिंदुस्तान की मुसलसल हिमायत का इआदा किया। रियासत महाराष्ट्र में मलोन महंत रामगिरी महाराज और भारतीय जनता पार्टी रुकन असम्बली नीतीश राणे के मुबैना इश्तियालंगेज़ बयानात के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के यूनिट के सरबराह इम्तियाज़ जलील ने आज पीर की सुबह औरंगाबाद से चलो मुंबई तिरंगा रैली निकाली। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सरबराह इम्तियाज़ जलील ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में ज़ात पात और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, फसादात भड़काने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को स्टेट से डराया जा रहा है। क्या ये मुजरिमाना हरकतें नहीं हैं? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसीलिए हमने मुंबई जाने का फैसला किया। हम वज़ीर आला को याद दिलाने जा रहे हैं कि यह मुल्क आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलेगा। क्या 60 FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं? इसकी वजह यह है कि वज़ीर आला ने हिदायत की है कि कोई कार्रवाई ना की जाए। हम मुल्क में ऐसा कानून चाहते हैं कि किसी ज़ात या मजहब पर कोई बयान ना हो या किसी मजहब की अजीम हस्तियों पर ऐसे बयानात दिए जाएं तो इस पर सख्त कानून होना चाहिए। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों में तफरुका डालकर मुल्क का सर कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता। अहम बात यह है कि इनकी अपनी पार्टी के लीडर और हुकूमत में मौजूद वज़रा पर अक्सर फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम आयद होता रहता है। राजनाथ सिंह ने मज़ीद कहा कि हिंदू मुस्लिम, सिख और ईसाई आपस में भाई भाई हैं। वाज़ेह के भारतीय जनता पार्टी को अब कश्मीर इंतखाबात में हिंदू मुसलमान एकजहती का ख्याल आया है। हालांकि मुल्क भर में भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों की जानिब से शरअंगेज़ी के मामला सामने आए हैं और मुसलमानों से नफरत का खुलेआम इजहार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की हुक्मरानी वाली रियासत आसाम में मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? राजनाथ सिंह क्यों वहाँ पर हिंदू मुसलमान यकजहती की बात नहीं करते और क्यों अपने वज़ीर आला को ऐसा कहने पर मजबूर क्यों नहीं करते? क्या हिंदू मुस्लिम यकजहती सिर्फ कश्मीर के लिए है? नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में अपोजिशन लीडरों, ख़ास तौर पर नेशनल कांग्रेस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर निशाना लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी पत्थरबाज या दहशतगर्द को जेल से नहीं छोड़ा जाएगा और जब तक दहशतगर्दी का सफाया नहीं हो जाता पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। क़ब्ल गुज़िश्ता रोज़ मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी लीडर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अवाम से वादा किया कि बीजेपी इक़्तिदार में आने पर ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से वोट की खातिर मुसलमानों को लुभाने की एक कोशिश है। अमित शाह ने इस दौरान एक रैली से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। मुल्क में लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ किस तरह शदीद नफरत पैदा कर दी गई है, इसकी एक ताज़ा मिसाल उस वक्त सामने आई है जब मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में तीसरी जमात की NCERT किताब पर एतराज़ करते हुए एक बच्ची के वालिदैन ने मुबैना लव जिहाद का इल्ज़ाम आयद किया। डॉक्टर रघु पाठक नामी शख्स ने NCERT किताब में लव जिहाद होने का महज इस बुनियाद पर इल्ज़ाम आयद किया क्योंकि इसमें नमूने के लिए जो ख़त मौजूद है इसमें रीना नाम की एक बच्ची अहमद नाम के लड़के को ख़त लिखती है। इस शख्स ने इसको एक बड़ी साजिश होने का दावा करते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल रघु पाठक की बेटी NCERT बोर्ड के दर्जा सुवम हिंदी मीडियम की तालिबा है। तीसरी जमात के माहौलियात के बाब में इस ख़त को शामिल किया गया। इसमें रीना नामी लड़की अपने दोस्त अहमद को छुट्टियों में अगरतला आने की दावत देती है। वो ख़त के
آخر میں احمد کو آپ کی رینا لکھتی ہے۔ اس شخص نے اب اسی بنیاد پر اس کتاب میں لفظ جہاد کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا۔ خیال رہے کہ اسی مدھیہ پردیش میں جہاں مبینہ لفظ جہاد کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، ابھی چند دن قبل دائیں بازو کی ایک تنظیم کے لیڈر نے 3 مسلم بچوں سمیت 47 مسلم لڑکیوں کا مذہب تبدیل کرا کر ہندو نوجوانوں سے ان کی شادی کرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ نابالغ بچوں کی تبدیلی مذہب غیر قانونی ہونے کے باوجود شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی طرح دیگر ریاستوں میں مسلم لڑکیوں کو بھگوا لو ٹریپ کا شکار بنائے جانے کی خبریں بھی ہیں، تاہم دوسری طرف ایک نمونے کے خط پر نام نہاد لفظ جہاد کا ہوا کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بنگلور کے ایک علاقے کو پاکستان کہنے والے کرناٹک ہائی کورٹ کے جج جسٹس وی شریشانند نے اپنے ریمارکس پر افسوس کا اظہار کیا۔ جسٹس وی شریشانند نے واضح کیا کہ ان کا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ انہوں نے بنگلور ایڈوکیٹ ایسوسی ایشن کے ممبروں کی موجودگی میں کھلی عدالت میں یہ معافی مانگی۔ جسٹس شریشانند نے یہ بھی کہا کہ ان کے ریمارکس غیر ارادی تھے اور کسی فرد یا سماج کے کسی طبقے کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے نہیں کیے گئے تھے۔ یہی نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ان کے تبصرے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ دل سے معذرت خواہ ہیں۔ واضح ہے کہ جج نے روڈ سیفٹی پر بحث کے بعد پہلا متنازع تبصرہ 28 اگست کو کیا تھا۔ انہوں نے بنگلور کے ایک خاص علاقے کو پاکستان بتایا تھا۔ دوسرا تبصرہ ایک خاتون وکیل نے کیا تھا۔ دونوں کے تبصروں کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ملک کے لیڈروں کو سڑک چھاپ بیان دینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ملک میں اقلیتوں کے خلاف اس طرح کے بیانات صرف اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ ووٹ بینک کو پولرائز کیا جائے۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں چونکہ بی جے پی کی پوزیشن کچھ بہتر نہیں ہے، اس لیے پارٹی کے لیڈر اس طرح کے بے تکے بیان دینے لگے ہیں۔ وہیں کشمیر میں مسلمانوں کی حمایت میں بیان دیے جا رہے ہیں۔ ہریانہ میں مسلمانوں کے خلاف اور کشمیر میں مسلمانوں کے تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں اور ان کی حمایت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہریانہ میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ انتخابی مہم کے لیے سونی پت پہنچے۔ اس دوران انہوں نے ایک ریلی میں اپوزیشن جماعتوں پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے اتر پردیش میں اپنی حکومت کی خود ہی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کی ڈبل انجن حکومت نے ریاست کو فسادات سے پوری طرح آزاد کر دیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ 2017 سے پہلے اتر پردیش کی کیا حالت تھی۔ ہر تیسرے دن ہنگامہ ہوا کرتا تھا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ 7.5 سالوں میں ریاست میں ایک بھی فساد نہیں ہوا۔ فساد کرنے والا جانتا ہے کہ اگر وہ فساد کرے گا تو اس کی 7 نسلوں کی کمائی ضبط کر کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ یوگی نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ 2017 سے پہلے ریاست میں انارکی تھی اور بہن بیٹیاں محفوظ نہیں تھیں، لیکن آج پی ایم مودی کی قیادت میں اتر پردیش محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اتر پردیش میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتا جا رہا ہے اور سب کی ترقی ہو رہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے بیانات اتر پردیش کی حالت کے برعکس ہے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں کیا حالات ہے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ کانگریس پارٹی نے جموں کشمیر کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے پارٹی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے مرکز کے زیر انتظام خطے کے لیے 7 ضمانتوں کا اعلان کیا۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں اعلان کیا کہ کانگریس سب سے اہم گارنٹی کے طور پر جموں کشمیر کی ریاست کا درجہ بحال کرے گی۔ پارٹی نے فی خاندان 25 لاکھ روپے تک کے مفت طبی علاج اور ہر ضلع میں ایک سپر اسپیشلٹی اسپتال کا وعدہ کیا۔ دیگر وعدوں میں سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ایک منصوبے پر مبنی کشمیری پنڈتوں کی بحالی، او بی سی کمیونٹی کے حقوق کو یقینی بنانا اور خاندانوں کی خواتین سربراہوں کے لیے ماہانہ 3,000 روپے کی مالی مدد شامل ہے۔ پارٹی نے خوراک تحفظ کے لیے خاندان کے ہر فرد کو 11 کلو اناج دینے کا بھی وعدہ کیا۔ کسانوں کے لیے کانگریس نے قدرتی آفات کے خلاف فصل بیمہ کی پیشکش کی اور سیب کے لیے 72 روپے فی کلو گرام کی کم از کم امدادی قیمت مقرر کی۔ پارٹی نے کسان خاندانوں کے لیے سالانہ 4,000 روپے اور خاندان کے اہل نوجوانوں کے لیے 1 سال تک 3,500 روپے ماہانہ بے روزگاری بھتے کا بھی وعدہ کیا۔ اس کے علاوہ کانگریس نے نوکری کا کیلنڈر جاری کر کے 30 دنوں کے اندر 1 لاکھ خالی سرکاری نوکریوں کو بھرنے کا وعدہ کیا۔ خیال رہے کہ جموں کشمیر میں ووٹنگ کا پہلا مرحلہ 18 سپٹمبر کو ختم ہوا، جس میں 24 حلقوں میں 61% ووٹ ڈالے گئے۔ دوسرا اور تیسرا مرحلہ بالترتیب 25 اور 5 اکتوبر کو ہے۔ ہریانہ کے نتائج کے ساتھ 8 اکتوبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ ریاست مہاراشٹر میں شکیل ہندو سماج کے پروگراموں میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر، زہر افشانیوں اور دھمکیوں کے خلاف کارروائی میں کوتاہی کے الزام کو خارج کرتے ہوئے مہاراشٹر کی شنڈے حکومت نے گزشتہ سال اپریل میں سپریم کورٹ کو اقدامات کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن زائدہ سے 1 سال بعد بھی یہ معاملہ فائلوں میں دھول چاٹ رہے ہیں۔ یہ تاثر دینے کے لیے وہ ایسے معاملات میں کوتاہی نہیں برت رہے ہیں۔ شنڈے حکومت نے سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے حلف نامے میں جنوری سے اپریل 2023 تک نفرت انگیز معاملوں کے خلاف 25 معاملات کے اندراج کا حوالہ دیا تھا۔
ان میں سے 16 معاملے سکیل ہندو سماج کے پروگراموں کے خلاف تھے۔ انڈین ایکسپریس نے اپنی تازہ رپورٹ میں توجہ دلائی کہ سپریم کورٹ میں ریاستی حکومت کی یقین دہانی کو زیادہ سے 1 سال گزر جانے کے بعد بھی اکثر معاملوں میں بات FIR کے اندراج سے آگے نہیں بڑھی۔ زیادہ تر مقدمات میں چارج شیٹ تک داخل نہیں ہوئی۔ تلنگانہ میں کانگریس لیجسلیٹر پارٹی نے حکومت کی اسکیمات کو عوام تک پہنچاتے ہوئے مجالس مقامی کے انتخابات میں پارٹی کے بہتر مظاہرے کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس لیجسلیٹر پارٹی کا اجلاس اتوار کی شام حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ، جنرل سیکرٹری AICC انچارج تلنگانہ دیپا داس منشی، تلنگانہ کے انچارج AICC سیکرٹری PC وشواناتھ اور P وشواناتھن کے علاوہ ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی و کونسل نے شرکت کی۔ پردیش کانگریس کی صدارت میں مہیش کمار گوڑ کے تقرر پر انہیں اجلاس میں تہنیت پیش کی گئی۔ CLP اجلاس میں مجالس مقامی انتخابات، کانگریس کے بنیادی سطح پر استحکام، حکومت اور پارٹی میں بہتر تال میل جیسے امور کا احاطہ کیا گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے گزشتہ 9 ماہ کے دوران حکومت کی کارکردگی پر روشنی ڈالی اور عوامی نمائندوں سے کہا کہ وہ عوام کے درمیان رہ کر اسکیمات کے فوائد سے آگاہ کریں اور حکومت کے خلاف اپوزیشن کے پروپیگنڈا کا شدت سے مقابلہ کریں۔ شہر کے مضافاتی علاقوں میں جھیلوں اور تالابوں کے تحفظ کے مہم میں ضلع رنگا ریڈی میں واقع جنوارہ کا فارم ہاؤس بھی سرخیوں میں ہے۔ حکومت اور کانگریس کا دعویٰ ہے کہ جنوارہ کا فارم ہاؤس BRS ورکنگ صدر KTR کا ہے، جبکہ KTR نے وضاحت کی کہ انہوں نے قریبی دوست سے لیز پر یہ فارم ہاؤس حاصل کیا تھا۔ محکمہ جات کے عہدیداروں نے جنوارہ موضع کی اراضیات کا سروے کر کے رپورٹ پیش کی، جس میں انکشاف کیا گیا کہ یہ فارم ہاؤس بلکاپور نالے کی 14 گنٹے اراضی پر غیر قانونی قبضے سے تعمیر کیا گیا۔ محکمہ جات آبپاشی اور ریونیو کی جانب سے مشترکہ سروے کیا گیا، جس میں شنکر پلی منڈل کے جنوارہ میں واقع فارم ہاؤس کی تفصیلات پیش کی گئی۔ فارم ہاؤس کی گیٹ اور کمپاؤنڈ وال نالے کی اراضی پر ہے۔ بتایا گیا کہ حکومت عدالت سے منظوری حاصل کر کے فارم ہاؤس کے اندرون حصے کے سروے کی تیاری کر رہی ہے۔ حیدرا کی کارروائیوں کے آغاز کے بعد KTR نے وضاحت کی کہ یہ فارم ہاؤس انہوں نے اپنے دوست B پردیپ ریڈی سے لیز پر لیا ہے۔ NIA عہدیداروں نے گزشتہ ماہ اگست میں عبدالرضوان نامی شخص کو ISIS سے تعلقات کی بنا پر دہلی میں گرفتار کیا تھا۔ NIA کی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ کچھ ماہ کے لیے عبدالرضوان حیدرآباد کے علاقے سعید آباد میں گرین ویو اپارٹمنٹ میں رہ چکا ہے، جس پر NIA عہدیداروں نے آج فلیٹ میں تلاشی لی، جس سے کچھ وقت کے لیے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ حکام کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تلاشی کے دوران عبدالرضوان کے فلیٹ سے کئی ضروری اور اہم دستاویزات دستیاب ہوئے ہیں۔ عبدالرضوان کے ISIS سے گہرے تعلقات ہونے کی وجہ سے حیدرآباد میں اس کے دوستوں کے متعلق بھی حکام کی جانب سے تفصیلی معلومات حاصل کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر انہیں بھی حراست میں لے کر تفتیش کی جا سکتی ہے۔ تالابوں کے پشتوں اور بفر زون میں تعمیرات کے خلاف حیدرا نے آج دوبارہ اپنی کارروائیوں کا احیا کرتے ہوئے کوکٹ پلی، امین پور کے علاوہ کشتا ریڈی پلی میں بڑے پیمانے پر زائد 70 عمارتوں کو منہدم کیا۔ اس کارروائی کے دوران حیدرا کے دعوے کے مطابق تالابوں کے FTL میں غیر قانونی تعمیرات کو برخاست کر کے 8 FTL اور بفر زون کی اراضی کو واپس حاصل کر لیا گیا۔ کشتا ریڈی پیٹ، امین پور اور کوکٹ پلی میں نلہ چرو کے FTL میں ان تعمیرات کو عوام کے سخت احتجاج اور مداخلت کے دوران حیدرا کے حکام، محکمہ مال، محکمہ ٹاؤن پلاننگ اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں کی نگرانی میں منہدم کیا گیا۔ حیدرا کے عہدیداروں کے مطابق جن عمارتوں میں مکین موجود ہیں انہیں منہدم کرنے سے گریز کیا گیا، جبکہ 4 ایکڑ FTL اور بفر زون میں زائد 50 تعمیرات بشمول پکے مکانات، اپارٹمنٹ، شیڈز کو منہدم کیا گیا۔ کوکٹ پلی نلہ چرو جو کہ 27 ایکڑ پر محیط ہے، اس میں 7 ایکڑ FTL اور بفر زون میں غیر قانونی تعمیرات تھی جنہیں برخاست کرنے کے اقدامات کیے گئے اور اس کارروائی میں 4 ایکڑ اراضی واپس حاصل کر لی گئی۔ کانگریس پارٹی کی عوامی کارکردگی سے متاثر ہو کر جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل کی قیادت میں مستقر عادل آباد کے مختلف محلے جات اور بیشتر منڈل جات مواضعات سے تعلق رکھنے والے دیگر سیاسی جماعتوں کے 200 سے زائد مرد و خواتین نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی، جنہیں نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست و رکن قانون ساز کونسل نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر کانگریس میں شامل کر لیا، جبکہ اس موقع پر عادل آباد اسمبلی انچارج کے سرینواس ریڈی و دیگر قائدین موجود تھے۔ اس موقع پر کے سرینواس ریڈی نے سامعین سے مخاطب ہو کر کہا کہ کانگریس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے گزرے ہوئے اسمبلی انتخابات اور حالیہ اسمبلی انتخابات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ منعقدہ اسمبلی انتخابات اور لوک سبھا انتخابات میں کانگریس کو زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کا ووٹ بینک 25,000 تا 28,000 تک محدود تھا۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں 50,000 سے زائد ووٹ حاصل ہونے پر انہوں نے عادل آباد کی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ دریں اثنا عادل آباد کانگریس پارٹی دفتر پہنچنے پر روزنامہ سیاست کے نیوز ایڈیٹر و رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان کا کانگریس پارٹی قائد سرینواس ریڈی نے زبردست خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی شال پوش گئی اور انہیں گلدستہ پیش کیا گیا۔
اور ان کی دفتر پر آمد پر اظہار تشکر کیا۔ بعد ازاں پارٹی اراکین و قائدین کی جانب سے تقریباً 1 گھنٹہ جناب عامر علی خان کی تہنیت کا سلسلہ جاری رہا۔ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد کے خراج عقیدت کمیٹی کے زیر اہتمام آج انقلابی شاعر، غدر اور مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست مرحوم جناب ظہیر الدین علی خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تعزیتی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں پروفیسر کوڈنڈا رام، رکن قانون ساز کونسل، انقلابی شاعر غدر کی دختر ویملا، جناب فخر علی خان فرزند مرحوم جناب ظہیر الدین علی خان اور درگم یلنا، منڈا بھاسکر، ایس سدرشن، عرفات خان کے علاوہ عادل آباد کانگریس قائدین کے سرینواس ریڈی وغیرہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر انقلابی شاعر، غدر اور مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب ظہیر الدین علی خان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور تعزیتی اجلاس میں مقررین نے ان کے کارناموں کو یہاں موجود شرکاء کو بتایا ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے دینی مدرسوں اور پرانے شہر کے بارے میں پھر ایک بار زہر افشانی کرتے ہوئے دہشت گرد سرگرمیوں سے جوڑنے کی کوشش کی۔ کریم نگر میں بی جے پی کی رکنیت سازی مہم کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بنڈی سنجے کمار نے الزام عائد کیا کہ اویسی بھائیوں کے دہشت گردوں سے روابط ہے۔ پرانے شہر میں اویسی بھائیوں کی سرپرستی میں دہشت گردی فروغ پا رہی ہے اور پرانا شہر دہشت گرد کا گڑھ بن چکا ہے۔ بنڈی سنجے کمار نے دینی مدرسوں کے بارے میں ان کے بیان پر اسدالدین اویسی کی تنقید کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ان پر اسلام فوبیا کا شکار ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ وہ اسلام فوبیا کا شکار نہیں ہے بلکہ اویسی ہندو فوبیا کا شکار ہیں اور ہندوؤں کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 منٹ کے لیے پولیس کو ہٹانے سے متعلق بیان خود ہندو فوبیا کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مجلسی قائدین اور کارکن وندے ماترم کیوں نہیں بولتے اور یہ آخر کس فوبیا کا ثبوت ہے۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ ہندو سیکولرزم پر قائم ہیں اور ہر سال محرم کا انعقاد کرتے ہیں، جبکہ اویسی برادرز نے کبھی بھی ہندو تہواروں میں شرکت نہیں کی۔ دینی مدرسوں سے متعلق بیان پر قائم رہتے ہوئے بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ حال ہی میں اویسی کالج میں کام کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جس کا دہشت گردوں سے تعلق تھا۔ اتر پردیش کے بجنور کے ایک مدرسے میں 9 افراد کو پولیس نے ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کیا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نے کہا کہ اس طرح کی گرفتاریوں پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ دینی مدرسوں میں دہشت گردوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جہاں کہیں بھی دہشت گردوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کے روابط پرانے شہر حیدرآباد سے نکلتے ہیں۔ بنڈی سنجے نے الزام عائد کیا کہ ووٹ بینک سیاست کے تحت مجلس نے دہشت گردوں اور روہنگیا کو آدھار اور راشن کارڈ فراہم کیے ہیں۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف قومی کانفرنس منگل 24 سپٹمبر کو 7 بجے شام چنچل گوڑا کالج گراؤنڈ پر منعقد ہوگی۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت اور انڈین مسلمز فار سول رائٹس IMCR کے زیر اہتمام یہ قومی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اس قومی کانفرنس سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر کل ہند مسلم پرسنل لاء بورڈ، صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی، سنجے سنگھ رکن پارلیمنٹ عام آدمی پارٹی، کرشنا ریڈی MP تلگو دیشم، محمد ادیب سابق رکن پارلیمنٹ و صدر نشین IMCR، ضیاء الدین نیئر صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، سعادت اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہند، عمران مسعود رکن پارلیمنٹ کانگریس، مولانا محیب اللہ ندوی رکن پارلیمنٹ سماجوادی پارٹی، شاہنواز خان رکن قانون ساز کونسل سماجوادی پارٹی، محمد علی شبیر مشیر حکومت تلنگانہ اور دوسرے خطاب کریں گے۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف قومی کانفرنس کی تفصیلات سے محیب اللہ ندوی اور دوسرے نے پریس کانفرنس میں واقف کرایا ہے۔ اقبال اکیڈمی میں منعقدہ پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے محیب اللہ ندوی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں مخالفت کی وجہ سے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو حوالے کیا گیا۔ اس کے خلاف کروڑوں انصاف پسند افراد نے اپنی رائے JPC کو روانہ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف جائیدادوں پر جو قابض ہیں اور جو غیر مسلم کرایہ دار اس میں رہتے ہیں انہیں اس ترمیمی بل کی منظوری کے بعد یہ وقف جائیدادوں کے مالکانہ حقوق مل جائیں گے۔ یہ ملک کی جمہوریت، دستور اور انصاف پسندی کے خلاف ہے۔